हेलो जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खुदा उनके नाम को जलाल देता हूँ। आज एक अरसे के बाद, काफ़ी देर के बाद मैं जो है वो इस तरह से रेगुलरली लाइव हुआ हूँ जैसे मैं हुआ करता था। आज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। अगर आप अभी लाइव होते हैं या ऑफलाइन इस मैसेज को सुनते हैं, बाद में रिप्ले सुनते हैं, तो आप ज़रूर इसको पूरा सुने। खुदावंद आपको इसके वसीला से बरकत देगा। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है कि हम खुदा की हजूरी में रहते हैं। अजीज़ों, ये बहुत ख़ास बात है, और अगर आप खुदा की हजूरी में रहते हैं तो इसके कुछ निशानात हैं। और एक बलीवर को, एक ईमानदार को खुदा ने इसलिए पैदा किया है ताकि वो खुदा की हजूरी में रहे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि खुदा की हजूरी में रहने के क्या जो है वो साइंस हैं, और जब आप खुदा की हजूरी में नहीं हैं तो क्या साइंस हैं। और ये साइंस जो है दुनिया के डिसाइड किए हुए नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। अजीज़ों, अगर आप खुदा की हजूरी में रहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें हर वक्त खुदा की हजूरी में रहना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो फ़ौरन से ही आप जो है इस बात का एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें, क्योंकि खुदा ने आपकी रूह तो नए सिरे से पैदा कर दी है, लेकिन क्या आप उसकी हजूरी में रह रहे हैं, इसका फैसला, इसका तयन आपने खुद करना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें इसके ताल्लुक से गाइड करता है। और अगर हम खुदा की हजूरी में रहने का फैसला नहीं करते तो याद रखें अजीज़ों, हम परेशान हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाएगी। आपको सबसे पहले मैं कुछ ऐसे साइंस बताऊंगा जिनसे आपको ये जाहिर होगा कि आप खुदा की हजूरी में अभी नहीं वक्त गुजारे, या आप खुदा की हजूरी में नहीं रहते, जबकि खुदा की हजूरी हमारी जान है, हमारी ताकत है, हमारा सब कुछ है। अजीज़ों, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, जैसे मैंने एक दो दिन पहले भी मैसेज रिकॉर्ड किया कि अगर आप थक गए हैं, अपनी रूहानी ज़िंदगी में थक गए हैं, कुछ लोगों से आप तंग आ गए हैं, बहुत से लोग आपके खिलाफ आ रहे हैं, राइट करने के बावजूद आपके साथ गलत हो रहा है, अजीज़ों यकीन करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत जगह पर, जहाँ पर मैंने खुदावंद ने मुझे खड़ा किया, खुदा ने मुझे ये फजल दिया कि मैं लोगों के साथ राइट करूं, उन्होंने ही मेरे साथ गलत किया। अजीज़ों, अगर ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, कोई मेरे इर्द गिर्द है, वो मेरे अपने हो सकते हैं, मेरे बहुत करीबी हो सकते हैं, मेरे मिनिस्ट्री पार्टनर हो सकते हैं, वो मेरे साथ बहन भाई हो सकते हैं, हम खिदमत हो सकते हैं, मेरी फैमिली हो सकती है। अगर उन्होंने मेरे साथ गलत किया तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि अजीज़ों, अगर मैं खुदा की हजूरी में रहता हूँ तो मैं इस बात से तंग नहीं आऊँगा, क्योंकि याद रखें, खुदा ने हमें इसीलिए पैदा किया है ताकि हम दुख भी सहें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सुख ना पाएं, अगर ताकि हम दुख भी सहें, मुश्किल हालात भी आए, और उसमें से भी खुदा का जलाल हमारे वसीला से जाहिर हो। और याद रखें, कभी भी आप इन दुखों में खुदा की ताकत के बगैर नहीं रह सकते। कभी भी आप खुदा की हजूरी के बगैर इन दुखों में खुदा का जलाल नहीं जाहिर कर सकते। आप बहुत से, आप में से बिलीवर्स होंगे, मेरा ये ईमान है, जो लोग सुन रहे हैं ये उनके लिए मैसेज है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी रूहानी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो खिदमत में भी है, बड़े प्रोमिनेंट वो जो है वो जगहों पर खिदमत कर रहे हैं, प्रोमिनेंट उनके पास प्लेसेस हैं, वो पास्टर्स हो सकते हैं, इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, या बिशप, या कोई भी है, शायद आपको 30-40 साल खिदमत में हो गए, लेकिन इसके बावजूद आप तंग आ चुके हैं कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से तंग आ चुके हैं। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने तंग नहीं आना। खुदा का कलाम है हमें ऐसा नहीं सिखाता, और इसमें हम कैसे मूव कर सकते हैं ये हम आगे सीखेंगे। अजीज़ों, सबसे पहला निशान ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों से तंग आ चुके हैं, उनमें लोग भी शामिल हैं। कुछ लोग भी ऐसे होंगे जिनके ज़रिए से आप तंग आ गए होंगे, और आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोगों को मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत है अजीज़ों, हमने ऐसा नहीं करना। बाइबल मुकद्दस में हर एक बात का जवाब है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि अपने दुश्मनों से अपनी मान मोहब्बत रखो। हमें समटाइम्स लग रहा होता है कि ये लोग हमारी ज़िंदगी में रुकावट है, अगर ये ना होते तो हम खिदमत में या खुदा के काम में बहुत आगे निकल जाते। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये लोग हमारे इर्द गिर्द ना होते, जो हमें तंग करते हैं, जो हमें सताते हैं, जो हमारे ईमान को आजमाने का सबब बनते हैं, तो अजीज़ों, वाकई ही हम खिदमत में आगे ना बढ़ते। सो सबसे पहले, अगर आप अपने इर्द गिर्द हालात से, लोगों से तंग आ गए तो फिर आप खुदा की हजूरी में अभी तक नहीं चल रहे। दूसरा निशान,
جب آپ خدا کی حضوری میں نہیں چل رہے ہوتے عزیزو، آپ کے اندر دعا کرنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. خدا کے تعلق سے آپ کے اندر جو ہے وہ کانشیسنیس یا ایک جو احساس ہوتا ہے ہر وقت خدا کے تعلق سے کہ میں خدا کے ساتھ رہوں، خدا کے ساتھ چلوں، ہر ایک کام میں خدا کے ساتھ کی اہمیت کو آگے بڑھاؤں. عزیزو، میں نے اپنے کانوں سے اپنے رشتہ داروں سے یہ باتیں سنی ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جو بھی کام کرتا ہوں یہ فضل ہے میرے پر خدا کا، یہ میں فخر نہیں کر رہا ہوں. میں جو بھی کام کرتا ہوں میرا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے، اور ہر بلیور کا جو خداوند میں ہے اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں خدا کہاں ہے. اگر میں صبح اٹھ رہا ہوں، میں اٹھ کر کوئی کام کرنے لگا ہوں تو اس میں بھی خدا ہونا چاہیے. اگر میں کسی شادی بیاہ پہ جا رہا ہوں تو وہاں پر بھی خدا ہونا چاہیے. اگر میں کھانا کھا رہا ہوں تو اس میں بھی خدا کا جلال ہونا چاہیے. اگر میں پانی پی رہا ہوں تو اس میں بھی خدا کا جلال ہونا چاہیے. اور ایون میں جی رہا ہوں اس میں بھی خدا کا جلال ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہے اور میں اس معاملے میں پھیکا ہوں تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو عزیزو، میں پھر خدا کی حضوری میں نہیں رہ رہا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں بہت سی باتیں سنتا تھا، میرے سامنے آتی تھی، اور جب میں نے اپنے رشتہ داروں سے ریلیٹیو سے کہنا کہ اس میں خدا ایسے نہیں چاہتا ہے تو مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کہا آپ ہر بات میں خدا کو کیوں لے آتے ہو. اور اس طرح میں ریلیٹیوز کی بات نہیں کر رہا، بہت سے ایسے لوگ جو خدا کو صرف استعمال کرتے ہیں. آئی ایم سو سوری ٹو سے، مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سے خادم جو ہے وہ خدا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ خادمین جو ہے یہ تب روزے رکھتے ہیں، یہ تب فاسٹنگ کرتے ہیں، یہ تب جو ہے دعائیں کرتے ہیں جب انہیں پریچ کرنا ہوتا ہے، جب انہیں پلپٹ پر جانا ہوتا ہے. تو عزیزو، یہ تو خدا کے نام کو جلال نہیں ہے. ہمیں خدا نے خدمت کے لیے سب سے پہلے پیدا نہیں کیا. خدا نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے پیدا کیا تاکہ ہم اپنی زندگیوں سے اس کے نام کو جلال دیں، نہ کہ اپنے آپ کو ثابت کریں. اور عزیزو، جب ایسے خادمین کی میٹنگز میں معجزات ہوتے ہیں جو کہ خدا خود اپنے کلام کو ثابت کرنے کے لیے اپنے جلال کے لیے کرتا ہے، تو یہ لوگ فخر سے بھر جاتے ہیں، دوسروں کو چڑھاتے ہیں. اور یہ بھی اس بات کا نشان ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں نہیں رہ رہے ہیں، آپ خدا کی حضوری میں نہیں چل رہے ہیں. اور ایک اور بات، لیڈرز خدا نے ہمارے ساتھ اس لیے رکھے ہیں تاکہ خدا ہمارے ساتھ رہے، ہماری درستگی کرتا رہے، ہمیں کریکٹ کرے، ہمیں سکھائے بہت سی چیزوں میں، ہمیں جو ہے وہ بہتر بنائے. لیکن عزیزو، لیڈر ہرگز اس لیے ہمارے ساتھ نہیں کہ وہ ہمارا فوکس بن جائے اور وہی ہمارا سب کچھ بن جائے. اور یسوع مسیح جو ہے وہ یسوع مسیح کی جگہ جو ہے وہ لیڈر لے. یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، یہ بہت سینسٹیو بات ہے، لیکن یہ پاک روح آپ کو سمجھا سکتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں آپ کا سب کچھ جو ہے آپ کا لیڈر ہی ہے، خدا نہیں ہے، تب بھی آپ خدا کی حضوری میں نہیں رہ رہے. یہ بہت سے لوگوں کو بہت عجیب بات لگے گی، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح آئے تھے اس وقت لیڈرز کون تھے؟ جی ہاں، فقی اور فریسی تھے. لیکن خدا ان پر یسوع کے ذریعے سے ظاہر کر رہا تھا کہ تم چاہے لیڈرز ہو لیکن سب سے پہلا درجہ میرا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے پودینے اور دھنیے پر تو دائے کی دیتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کے ساتھ محبت میں نہیں چلتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی یہ رحم اور محبت کے ساتھ نہیں چلتے ہیں. عزیزو، جو شخص خدا کی حضوری میں نہیں رہتا اس کے اندر رحم اور محبت نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ لیڈرز اور یا ایسے کرسچنز جو خدا کی حضوری میں نہیں رہتے اور وہ اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، اپنی ٹائدنگ پر، اپنے دائے کی دینے پر فخر کرتے ہیں، اپنے چندے دینے پر فخر کرتے ہیں، یہ خدا کی حضوری میں نہیں رہ رہے. ان کے پاس ٹائٹس آفرنگ دینے اور اپنے فیورٹ لوگوں کو دینے کے لیے تو آفرنگز ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ لوگ آپ کو پسند نہیں ہوتے ہیں، لیکن عزیزو، پاک روح جہاں پر ہمیں قائل کرتا ہے ہم اس کے جلال کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کہ آدمیوں کے جلال کے لیے، نہ کہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے. یہ لوگوں کے پاس جو ہے اپنے پسند کے لوگوں کو دینے کے لیے پیسے ہوتے ہیں بہت زیادہ. میں ٹائٹ کے خلاف نہیں ہوں، میں دائیکی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں کے پاس جو ہے ہر ایک کام کرنے کے لیے جن سے یہ پرومیننٹ ہوتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں شاید مجھے برکت ملے گی. عزیزو، برکت آلریڈی ہمارے پاس ہے اگر ہم خدا کا پیچھا کر رہے ہیں. برکت کے پیچھے مت بھاگے، یسوع کے پیچھے بھاگے، یسوع خود برکت ہے. یہ لوگوں کے پاس اس کے لیے تو پیسے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے بہن بھائی بھوکے ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا. ان کے بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا. تب یہ انہیں فون پر کالز کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی ایمان رکھیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر ہمیں دینا چاہیے ہمیں دینا ہے. ہمیں نداروں کی اور بیماروں کی مزاج پرسی کرنی ہے، ہمیں ان کا حال چال پوچھنا، جو کچھ ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں
وہ करना है। नेक सामरी को आपने देखा था, एक शख्स जख्मी हो गया था और वो जख्मी होने के बाद राह के किनारे पड़ा था और वहां पे बहुत से लोग आए और वहां पे एक शख्स वो भी आया जो खुदा को मानने वाला था, जो खुदा की के नाम से कहलाता था, लेकिन उसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन नेक सामरी जो था, सामरिया का रहने वाला एक सामरी शख्स जिसके दिल में खुदा का तरस था, उसने उसके लिए सब कुछ किया, उसने खुदा को एक्चुअली जाहिर किया। याद रखें, आपकी प्रीचिंग नहीं बताती आप कितना खुदा के साथ चलते हैं, आपकी प्रीचिंग नहीं बताती, आपकी जिंदगी बताती है। ऐसे लोग जो खुदा की हजूरी में नहीं रहते, वो खुदा के लिए नहीं जीते, वो प्रीचिंग के लिए जीते हैं। इसीलिए प्रीचिंग से पहले जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो काम करते हैं ताकि वो उनकी प्रीचिंग दुरुस्त हो जाए। इनका फोकस नॉलेज हासिल करना होता है, इनका फोकस लोगों में प्रोमिनेंट होना होता है, इनका फोकस लोगों से तारीफ करवाना होता है। अगर आपका ये फोकस है तो आप हरगिज भी जो है वो खुदा की हजूरी में नहीं रहते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, हमें इससे बाहर निकलना। एक और बात, जब आप खुदा की हजूरी में नहीं रहते हैं तो आपके लिए खून के रिश्ते जो हैं वो खुदा के रिश्तों से भी ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। आप खुदा का कलाम रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अपने घर के बनाए हुए असूल जो आपके खूनी रिश्तों के लिए है, उन्हें आप कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैंने ये देखा है जीजो, कि मसीहों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो खून के रिश्तों को, अपने बहन भाइयों को गलत नहीं कहते हैं जब वो गलत कर रहे होते हैं, लेकिन जहां पर उन्हें बाहर कुछ गलत नजर आ जाता है तो वो लाउड स्पीकर पर ऐलान करते हैं कि भाई इसमें ये गलती है, ये ऐसे है, ये वैसे है। अजीजो, आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरों, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप दूसरों की करेक्शन मत करें, करेक्शन करें, अदालत मत करें। और मैं एक और लफ्ज जो है आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अदालत और करेक्शन जो है वो क्या होती है। अदालत का मतलब ये जब आप किसी चीज का फैसला दे देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई मेरी अदालत मत करें, क्योंकि हम करेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। अदालत का मतलब है कोई शख्स जब फैसला कर लेता है कि आप यहां पर रॉन्ग है, आप ठीक नहीं है, और मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया, मैंने छोड़ दिया आपको, अब मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगा, ये अदालत है। आपने फैसला कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, ये अदालत है। और अदालत का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है, किसी इंसान के पास नहीं। लेकिन अजीजों, करेक्शन का मतलब ये जब कोई शख्स आपको बताता है कि आप ठीक नहीं है, जब आप खुदा की हजूरी में नहीं रहते हैं तो आप करेक्शन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप फौरन गुस्से में आ जाते हैं। क्योंकि जब भी आपकी करेक्शन होती है आप सबसे पहले कद काठ नापना शुरू कर देते हैं। आप देखना शुरू करते हैं ये जो मेरी करेक्शन कर रहा है, क्या ये मेरा फेवरेट लीडर है, क्या ये बहुत मशहूर है, क्या ये बहुत बड़ा लीडर है, क्या ये बहुत बुजुर्ग है। अजीजों, अगर कोई आपकी करेक्शन कर रहा है तो खुदा के शुक्रगुजार हो। अगर आपकी करेक्शन हो रही है तो उसको करने दे। अगर आप गलत नहीं हैं तो फिर लड़ाई किस बात की। उस भाई से कहें कि अगर वो आपको उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है तो आप उस भाई या बहन से कहें कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे बताया, क्योंकि आपकी मोहब्बत है मेरे साथ, कि आप मेरे साथ मेरी करेक्शन कर रहे हैं, मेरी पर्सनैलिटी की दुरुस्तगी में, मेरी मसीही जिंदगी में मेरी मदद कर रहे हैं, और आप उसका शुक्रिया अदा करें। इसमें लड़ाई वाली कोई बात नहीं। और अगर आपके अंदर वो प्रॉब्लम है तो उसे कबूल करें, इंतहाई हलीमी के साथ कबूल करें, खुदा के हुजूर जाए कलाम में से उस करेक्शन को लें, और करेक्शन को लेकर अजीजों खुदा के हुजूर बढ़ते चले जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिससे खुदा प्यार करता है उसे वो कोड़े भी लगाता है, उसे दुरुस्त करता है, उसे काटता है, तराशता है। कैसे वो काटता तराशता है? वो आसमान से नीचे जो है वो खुद तो नहीं आ जाता, वो अपने लोगों के अंदर रहता है और उनके जरिए से काट तराश करता है हमारी। सो जीजो, लड़ाई झगड़ा मत करें। अगर आप लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, अगर आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो आपको खुदा की हजूरी में रहने की जरूरत है, खुदा की हजूरी में नहीं रहते हैं। और एक और बात, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होंगे, आज भी मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं और हमेशा रहते हैं, और हमने ये इन लोगों को देखना है, हमने इनके जरिए से सीखना है, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी में अलाउ करता है जो हमारे खिलाफ बोलते हैं। मैं एक खादम के ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूँ, उनका नाम नहीं लूंगा। सबसे पहले दो खादमीन के ताल्लुक से बताऊंगा। एक खादम जो अमेरिका में है, और उनको तकरीबन 11-12 साल के बाद जो है उनकी औलाद हुई। और खुदा आपको उनकी गवाही बताना चाहता हूं कि उनके इस अरसा में जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा था आप मियाँ बीवी कभी औलाद पैदा कर ही नहीं सकते, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो एक कामयाब मसीही जिंदगी खुदा के साथ गुजारते रहे और उन्होंने खुदा पर ईमान रखा और खुदा ने उनकी गोद को
بھر دیا، جیسے بائبل مقدس بھری پڑی ہے۔ اس نے حنا کو اولاد دی، اس نے ابراہیم کو اولاد دی، اس نے بہت سے لوگ، بہت سے جو خدا کے لوگ ہیں ان کو، جن کے پاس اولاد نہیں تھی، ان کو دی۔ اور ایون میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نئے عہد نامے میں ہمیں ایک ایسا جوڑا ملتا ہے جس کو جو ہے وہ خدا نے اولاد سے نوازا، جن کے پاس اولاد نہیں تھی۔ ہمیں یہ بہت ساری مثالیں ملتی ہیں بائبل میں۔ اور میں ایک خادم کو جو پاکستان میں اس کے تعلق سے جانتا ہوں، ان کا نام نہیں میں لوں گا، ان کی اولاد نہیں ہے اور وہ ایک خدا میں وہ خدمت کر رہے ہیں اور خدا میں کامیاب خدمت کر رہے ہیں، لیکن لوگ انہیں اس تعلق سے باتیں کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ عزیزو، اس طرح یہ آپ ججمنٹ کر رہے ہیں، یہ کریکشن نہیں ہے، آپ ججمنٹ کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اولاد ہے یا نہیں ہے، اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ اس کا اور خدا کا ریلیشن ہے، اور اس سے آپ اس کو جج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی شخص کو کسی چیز کی کمی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ نہیں ہے اس لیے یہ تو خدا کا بندہ ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، تو پھر اپنی لائف کو بھی چیک کریں، آپ کی زندگی میں بھی بہت کچھ نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ آپ تو خدا کے بندے ہیں، آپ کی زندگی میں یہ کیوں نہیں ہے؟ ایک بات کو لے کر کبھی بھی جو ہے وہ ایگریسو ہو کر اگر آپ نفرت میں گر جاتے ہیں، ججمنٹ میں گر جاتے ہیں، تو عزیزو یاد رکھیں، آپ کلام کے مطابق نہیں چل رہے، آپ خدا کی حضوری میں نہیں رہے۔ تیسری بات اگر آپ خدا کی حضوری میں نہیں رہتے تو آپ جسمانی طور پر زندگی گزاریں گے، نہ کہ روحانی طور پر۔ جسمانی شخص جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے وہ جسمانی چیزیں پسند آتی، وہ ہمیشہ اس بات کے تعلق سے ہوشیار رہتا ہے کہ میں کسی طرح سے اپنے آپ کو بڑھا لوں، اپنے آپ کو پرومیننٹ کو، یہ جسمانی بات ہے۔ جبکہ روحانی بات ہے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر کام کرنا۔ میں نے بہت سے ایون خادمین کو دیکھا ہے عزیزو، مجھے دکھ ہوتا ہے، پھر میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے لیے میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسے لوگ بھی میرے سامنے جن کے لیے میں خود دعائیں کرتا رہا ہوں، بہت سی دعائیں خدا ان کے لیے اور بھی بہت سے لوگوں سے کرواتا رہا ہوگا اور کرواتا ہے، اور ان کی زندگی کے لیے جس برکت کے لیے میں دعا کرتا رہا، وہ سم ٹائم جب ان کی زندگی میں وہ برکت آ جاتی ہے، وہ میرے سامنے ہی آ کر، میں نہیں انہیں بتاتا ہوں میں آپ کے لیے دعا کرتا رہا، وہ میرے سامنے ہی آ کر اس کے تعلق سے شیخی بگار رہے ہوتے ہیں، مغروری اور شیخی سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی جسمانیت ہے عزیزو۔ اور جسمانی شخص جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جسمانی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے ڈیسیژنز بھی، اپنے فیصلے بھی جسمانی چیزوں کے مطابق لیتا ہے۔ اس نے اگر وہ کوئی پاسٹر ہے تو وہ اگر اپنی لیڈرشپ میں کسی کو رکھنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ نہیں دیکھے گا کہ خدا نے اس شخص کو کس چیز کے لیے بلایا ہے، اس کے اندر کیا خدمت رکھی ہے، بلکہ وہ سب سے پہلے اس کے ٹیلنٹس دیکھے گا۔ یہ بہت پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس سیمنری کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹس ہیں، یہ ہے، یہ وہ ہے، اس کی فلانے نے تعریف کی، اس نے یہ کی۔ اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ یہ شخص جو ہے خدا نے اس کو بلایا بھی ہے کہ نہیں، کیا اس کی یہ کالنگ ہے کہ نہیں، کیا اس کا یہ بلاوا ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا بلاوا ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، لیکن جسمانی شخص ایسا نہیں کرتا۔ عزیزو، میں نے بہت سے جسمانی لیڈرز کو دیکھا، آج بھی دیکھ رہا ہوں، جو لیڈرشپ کا اور چرچز کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جسمانی لوگ صرف اپنے ذہن کی سنتے ہیں، تجربات کی سنتے ہیں، اور صرف دنیاوی جو کامیاب لوگ ہیں ان کی کاپی کرتے ہیں، ان کو خدا سے کوئی تعلق نہیں، وہ خدا کے روح کی نہیں سنتے، وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے۔ اور یہی پرابلم یسوع مسیح کے دور میں جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ تھا، وہ جسمانی طور پر چلتے تھے، اسی لیے وہ خدا کے رحم سے خالی تھے۔ جو روحانی شخص ہے وہ خدا کے رحم سے خالی نہیں ہوتا، وہ خدا کی محبت سے خالی نہیں ہوتا، وہ خدا سے بھرا ہوتا ہے، وہ خدا کے کلام سے بھرا ہوتا ہے، وہ خدا کی محبت سے اتنا بھرا ہوتا ہے کہ اس کی خدمت اس کی محبت میں سے نکلتی ہے، ترس میں سے نکلتی ہے جو خدا نے اس کو دیا ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص جسمانی ہوتا ہے وہ کلام کے مطابق نہیں، بلکہ وہ سسٹم چلانے کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہے، سسٹم چلتا جائے۔ اور میرے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ آئے، آج بھی ہیں، جو سسٹم چلانا چاہتے ہیں، جو چرچز میں، جو میٹنگز میں سسٹم چلانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک سسٹم چل جائے، بس لوگ آتے رہیں۔ عزیزو، کیا فائدہ ہوگا؟ خدا نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کی میٹنگ میں یا آپ کے چرچ میں کتنے ہزار لوگ موجود ہیں، آپ کا میگا چرچ ہے یا نہیں ہے، بہت بڑا پاکستان کا چرچ ہے کہ نہیں۔ خدا نے آپ سے پوچھنا ہے
کیا جو میں نے تجھ سے کہا تو نے وہ لوگوں کے ساتھ کیا؟ کیا جیسے میں چاہتا تھا تو لوگوں کے ساتھ ترس کھائے، ان پر ترس کرے، ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ کیا تو نے یہ سب کچھ کیا؟ اگر نہیں کیا تو عزیزو یاد رکھیں آپ ٹھیک طرح سے نہیں چل رہے۔ خدا کی حضوری میں رہنے والا شخص کیسا شخص ہوتا ہے؟ اب اس کے میں آپ کو نشانات بتاؤں گا، اس کے تعلق سے علامات بتاؤں گا جو ہم پر ظاہر ہو سکتے ہیں، ہمارے تعلق سے یا دوسروں کے تعلق سے۔ آپ کے ارد گرد اگر ایسے شخص موجود ہیں، ایسے اشخاص موجود ہیں جو خدا کی حضوری میں نہیں چلتے، تو عزیزو سب سے پہلے تو ان کو معاف کریں، کیونکہ وہ جسمانی طور پر چل رہے ہوں گے، اور جو لوگ جسمانی طور پر چلتے ہیں، یاد رکھیں وہ ہمیشہ روحانی لوگوں کو ستاتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اگر آپ محبت میں نہیں چل رہے تو آپ لوگوں کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ستا رہے ہیں، کیونکہ محبت میں چلنے والا ہمیشہ لوگوں کو کمفرٹ کرتا ہے، گناہ میں نہیں، دکھوں میں، مشکلات میں کمفرٹ کرتا ہے۔ گناہ میں ہمیشہ ایسا شخص جو ہے وہ گناہ کے خلاف رہتا ہے اور وہ کریکشن کا باعث بنتا ہے۔ سو عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں خدا کی حضوری ہے، سب سے پہلے آپ خدا کے عجیب اطمینان سے بھرے ہوں گے۔ اور دوسری بات، آپ کے اندر یہ کہیں پر بھی نہیں ہوگا کہ یہ خدمت میں کر رہا ہوں، میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہاں، میں وہاں، میری وجہ سے وہ ہو گیا، میری وجہ سے یہ ہو گیا، میرے ساتھ اس نے یہ نہیں کیا، میرے ساتھ اس نے وہ نہیں کیا۔ بلکہ آپ کے دل میں صرف یہ ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے وسیلہ سے، یہ خداوند کر رہے ہیں، اور میں اس کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ یہ خدا کی حضوری میں رہنے کا نشان ہے۔ دوسری بات، آپ دعائیں اس لیے نہیں کریں گے تاکہ آپ سٹیج پر کامیاب پریچنگ کر سکیں، تاکہ آپ کی میٹنگ میں، آپ کے سیمینار میں زبردست قسم کے معجزے ہوں اور وہ کہیں کیا بات ہے، اس خادم نے کیا کمال کر دیا۔ نہیں، آپ اس لیے نہیں کریں گے، آپ اس لیے کریں گے، وہ پریچنگ، وہ دعائیں وہ اس لیے کریں گے تاکہ لوگ جو دکھی ہیں، جو لاچار ہیں، جو ٹھکرائے ہوئے ہیں، جو ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھا رہے ہیں، وہ آزاد ہو جائیں، وہ مکمل طور پر آزاد ہو جائے۔ آپ اس ترس میں سے پریچنگ کریں گے تاکہ وہ خدا کو جان لے، تاکہ وہ آزاد ہو جائیں، اور جیسے آپ ان تک خوشخبری لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی ایسے اور لوگوں کے پاس خوشخبری لے کے جائیں۔ یہ آپ کے پاس گفٹ ہوگا جب آپ خدا کی حضوری میں رہ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک دعائیا زندگی ہوگی، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، اور ہم تو اس کا زندہ گھر ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں دعائیں اسی طرح سے ہوگی، ہر وقت دعا ہوتی رہے گی، ہر وقت ہم جو ہے وہ دعا کی خواہش میں رہیں گے، ہم دعا سے تنگ نہیں آئیں گے، ہم ارد گرد کے حالات سے تنگ نہیں آئیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ حالات ہمارے خلاف نہیں آئیں گے، ہمارے خلاف حالات آئیں گے، لیکن ان حالات پر ہم غالب آئیں گے خدا کی طاقت سے۔ ہم روزے رکھیں گے، ہم روزوں کا سال میں ایک دفعہ آنے کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ پورا سال ہم خدا کے حضور روزوں میں گزاریں گے تاکہ ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور عزیزو، اگر آپ خدا کی حضوری میں چل رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے آزاد ہوں گے، آپ اپنی ہر طرح کی اس خواہش سے آزاد ہوں گے جو آپ کی زندگی میں کلام کے مطابق نہیں ہے۔ آپ جلدی مایوس نہیں ہوگے کہ خدا کا روح آپ کو سنبھالے گا، آپ خدا کے روح پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے۔ آپ کی محبت خدا کے کلام کے ساتھ ہوگی، نہ کہ کسی آدمی کے اصولوں کے ساتھ، نہ کہ کسی آپ کے فیورٹ لیڈر کے اصولوں کے ساتھ، بلکہ خدا کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی۔ آپ لوگوں کی عزت اس لیے نہیں کر رہے ہوں گے کہ مجھے اس کی عزت اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ یہ تو بہت مشہور لیڈر ہے۔ نہیں، آپ لوگوں کی عزت اس لیے کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہوں گے جیسے خدا آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے ایسے محبت کر رہے ہوں گے۔ آپ کی نظر میں ایک بہت سینئر لیڈر اور ایک بہت جونیئر شخص جس کی کوئی اہمیت نہیں چرچ میں، شاید وہ بہت غریب ہے، دونوں کی ایک جیسی اہمیت ہوگی۔ آپ کی ٹون دونوں کے ساتھ بات کرنے کی ایک جیسی ہوگی، کیونکہ خدا عزیز و بادشاہ ہونے کے باوجود، بڑا لیڈر ہونے کے باوجود، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ فرق ٹون میں بات نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ خدا نے بادشاہ کے ساتھ جو ہے بہت پیار سے بات کی ہو اور کسی غریب شخص کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ غصے کے ساتھ بات کی ہو، کیونکہ وہ ایک غریب شخص ہے؟ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر آپ کو خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہوگا، خدا کی ذات کو اپنے سے ظاہر کرنا ہوگا۔ عزیزوں، بیٹے اور بیٹیاں خدا جیسے ہوتے ہیں، اور ہم اگر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں تو پھر ہمیں خدا کی حضوری میں رہنے کی پیاس ہونی چاہیے، اور جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں عزیزوں، تیسرا اور نیکسٹ نشان آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا ایک بڑا جو نشان ان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی تبدیل ہوتی رہتی ہے،
وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں، ان کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی، وہ خود جیسے معاف کیے گئے وہ دوسروں کو بھی معاف کرتے جاتے ہیں۔ عزیزو، آج سے 10 سال پہلے میرا ایک ماضی تھا، آج سے 20 سال پہلے میرا ایک ماضی تھا، لیکن خدا نے وہ مجھے معاف کر دیا۔ عزیزو، جب میں خدا کی حضوری میں چل رہا ہوں تو میں معاف کیا گیا ہوں، آگے بھی میں معاف کر دوں گا۔ اگر آپ کو کسی کا 10 سال پرانا ماضی یاد ہے تو جیسے آپ کا خدا نے ماضی معاف کر دیا، 10 سال پرانا، 20 سال پرانا، 30 سال پرانا، یا شاید 60-70 سال پرانا ماضی خدا نے معاف کر دیا، تو آپ بھی لوگوں کا ماضی معاف کر دیں۔ ان کو ماضی اور ان کے گناہوں سے مت جانچے، مت ان کے ساتھ ریلیشن رکھیں، مت ان کی عدالت کریں لوگوں میں جا کر کہ یہ شخص تو ایسا تھا، اب یہ کیوں ایسا ہے، یہ تو ایسا تھا، اب یہ کیوں ایسا۔ کیا خدا نے آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ نہیں، خدا نے ایسا نہیں کیا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ خدا کی حضوری میں نہیں چل رہے۔ عزیزو، خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ خدا کی عزت کے لیے کام کرتے ہیں، خدا کے جلال کے لیے کام کرتے ہیں، خدا کے رحم کے لیے کام کرتے ہیں، خدا کی بھوک کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کے اندر ہر وقت خدا کی بھوک لگی رہتی ہے تاکہ ہم خداوند میں اس باپ کی مرضی کو پورا کرتے رہے۔ اور یہ بھوک ہمیں ہولی اسپرٹ سے، پاک روح سے ملتی ہے، جو یسوع کا روح ہے۔ یسوع نے بھی اسی لیے کام کیا۔ سو عزیزو، آج میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں، کیا آپ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں؟ اگر آپ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آنی چاہیے، اور اگر نہیں آتی تو آپ بہت دور ہیں۔ اور ایک اور بات، اگر آپ خدا کی حضوری میں نہیں رہتے تو عزیزو مایوس مت ہو، اپنے لیے روزہ رکھیں، اپنے لیے خدا کے حضور گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اس سے اپنے گناہوں کی۔ لوگوں کی عدالت مت کریں، لوگوں کے خلاف مت بولیں، لوگوں کے تعلق سے جو ہے وہ مت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو جو ہے وہ ان کو پیش کرنا شروع کر دے۔ سب سے پہلے اپنی لائف کو دیکھیں، آپ کہاں پر ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک اور بات، اگر آپ کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے اور آپ یسوع کو جانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کے وسیلہ سے کام ہو، آپ خدمت کریں، تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنے ہی لیے کام کرنا ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ کے اندر یسوع نظر آئے گا اتنا زیادہ لوگ آپ کو دیکھ کر تبدیل ہوگے۔ جتنا آپ خدا کی حضوری میں رہیں گے اتنا ہی لوگ آپ کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں آئیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے عزیزو جب آپ خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ خدا کی حضوری میں رہ رہے ہیں، کیونکہ خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ چغل خوری نہیں کرتے، خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ دھوکہ نہیں دیتے، خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ ڈبل سٹینڈرڈ لائف نہیں گزارتے، خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ کبھی بھی گالی نہیں بکتے، خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ دکھ پا کر دکھ نہیں دیتے، نہ کسی کو دھمکاتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو سچے اور زندہ عدالت کرنے والا جو ایک مقرر ہے اس کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں۔ خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ سچے لوگ ہوتے ہیں، خدا کے جیسے خالص لوگ ہوتے ہیں، اور اگر ان کے اندر کوئی کمی ہو تو وہ اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں، خدا کے حضور جا کر اس کا حل تلاش کرتے ہیں، اور خدا ان کی کمیوں کو دور کرتا ہے، یسوع خود ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عزیزو، آج یہ ہمارے پاس بہت بڑا سوال ہے۔ اگر آپ خدا کی حضوری میں نہیں رہ رہے تو پھر آج سے رہنا شروع کریں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو بھالیں، اور یاد رکھیں جب آپ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، ایک اور پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ آپ کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں ہے، آپ خوش رہیں گے۔ آپ کے بہن بھائی، آپ کا بلڈ ریلیشن جس کو دنیا بہت اہمیت دیتی، میں نہیں کہہ رہا آپ اپنے بلڈ ریلیشن کے خلاف ہو جائیں، لیکن بلڈ ریلیشن یسوع کے ریلیشن سے اوپر نہیں ہے۔ ایک آیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کا حوالہ مجھے یاد نہیں، لیکن یسوع مسیح سے کسی نے پوچھا کہ تیرے بہن بھائی تجھے ملنے آئے ہیں، تو یسوع مسیح نے مجھے کہا کہ میرے بہن اور بھائی وہ لوگ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ پہلے اہمیت کے حامل وہ لوگ ہیں جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں، نہ کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو ہمارے بلڈ سے پیدا ہوئے یا ہمارے بلڈ کے ساتھ جو ہے ان کا ریلیشن ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا اس سے نفرت کریں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے بلڈ ریلیشن کی وجہ سے یسوع کے بلڈ کو مت بے عزت کریں، کیونکہ لوگ اپنے بلڈ ریلیشنز میں ان کو سیو کرنے کے لیے، ان کے گناہوں کو چھپانے کے لیے ایک سچے شخص کو، ایک سچائی کو یا کلام کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے عزیزو، اگر آپ ایسا کریں تو آپ بہت زیادہ گناہ میں چل رہے ہیں۔ توبہ کریں، معافی مانگیں، اور یاد رکھیں ابلیس کی یہ بات کبھی نہ سنیں، وہ آپ کو ضرور کہے گا وہ تجھے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کر دیا، تیرا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عزیزو، کوئی ایسا گناہ نہیں جو خدا معاف نہ کر سکتا ہو،
کیونکہ یونا کے خط میں لکھا ہے کہ جب ہم اس کے حضور اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں، ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ سچے اور عادل معاف کرنے والے کے پاس جائیں، معافی لیں اور خدا کے کلام کے مطابق چلنا شروع کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی عزیزو۔ اگر آپ کو اس میسیج سے برکت ملے، اسے ضرور شیئر کریں اپنے عزیزوں و اقارب کے ساتھ، تاکہ وہ بھی برکت پا سکے اور اس میں بڑھ سکے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ خالص طور پر خدا کے ساتھ نہیں چل رہے تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ خدا کی حضوری میں رہیں، آپ خدا میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو۔ بائے۔